देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके सामने शेर पढ़ना ऐसे ही है कि आदमी अपनी मुसीबत को दावत दे, एक शेर के जवाब में पूरा कलाम खोल देंगे और मैं बेबस हो जाऊंगा। फिर भी शुरुआत के लिए जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिस घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। इंतखाबी मौसम है, ज़ाहिर है कि ख़रीदारियों का सीज़न है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर भाव ताव चल रहे हैं, इलेक्टेबल्स की सियासत भी हो रही है। इमरान खान साहब जिसके सबसे ज़्यादा तनकीद निगार समझे जाते थे, अब उन्हीं को इलेक्टेबल्स का नाम दे करके और बाकायदा हर चैनल पे मैं सुन रहा हूँ कि वो बाकायदा डिफेंड यूँ करते नजर आते हैं कि इलेक्टेबल वो होता है कि जिससे इलेक्शन लड़ने की साइंस आती हो, यानी वो साइंसदान करार दे चुके हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इलेक्टेबल तो करप्ट भी हो सकता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस एक नए यू टर्न को? आपने जो शेर पढ़ा वो मेरा ख्याल इलेक्टेबल्स ही के लिए था, उसके लिए आपने घोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के खूटे पे हमेशा नाचते हैं, उनके ऊपर वो शेर बिल्कुल फिट आता है जो आपने पढ़ा है। लेकिन हमारा इससे यानी कि इलाका ही नहीं है हमारा इलाका उनसे है जो ये कहते हैं कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे को हम तुमको नज़र आए मिटा दो। ये जितने घोड़े इलेक्टेबल जो हैं ना, ये सारे नक्शे कोहन हैं जिनको मिटाने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक शानदार और लाजवाल जद्दोजहद कर रही है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक आपने फरमाया कि ये इलेक्टेबल और साइंस और फलाना, देखें ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बातें हैं। दुनिया का कोई इनकलाब घोड़ों से या लोटों से या इलेक्टेबल से नहीं आया। आप क्यूबा के इनकलाब से शुरू हो जाएं और ये चाइना का जो माओ का लॉन्ग मार्च था, इसमें कोई इलेक्टेबल नहीं था। ये मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनकलाब की बात होती है ना, हम जनाब इस मुल्क को ठीक कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, करें ज़रूर करें, अच्छी बातें हैं ये, लेकिन ये इसके लिए कुछ साजो सामान भी तो चाहिए ना। अच्छा, साजो सामान आपके पास है नहीं। क्यूबा का इनकलाब 40 आदमियों ने शुरू किया था, एक भी इलेक्टेबल नहीं था, डॉक्टर और इंजीनियर थे वो। अब वो लंबी कहानी है, मैं इस वक्त नहीं सुनाना चाहता, आपके इल्म में होगी, लोग भी जानते हैं, हम ये इतना नहीं। चाइना का वो जो था 1 लाख से भी कम लोगों से वो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, खत्म हुआ तो 30,000 लोग बचे थे। तब्दीली अगर ये जो है, ये जो इलेक्टेबल है, मेरी गुजारिश होना, ये जो इलेक्टेबल वाली पार्टी है ना, ये लैंड क्रूजर में बैठ के ना इनकलाब लाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। वहाँ 30,000 लोग बचे थे, 60-70 हज़ार मर गए थे। मैं ये हिस्ट्री इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप बड़ी बात करते हैं तो आपके असूल भी बड़े होने चाहिए और उन असूलों का इतलाक पहले अपने ऊपर होना चाहिए, बाद में दूसरों की बात उस पर करनी चाहिए। तो जब ना कोई असूल है ना कोई मतलब के सर, अगर उसूल नहीं है तो उसूल ना होने का खुमियाजा खुद तहरीक इंसाफ और खान साहब ही भुगत रहे हैं ना। वो जो धरने का एक सीज़न उन्होंने शुरू किया था, एक ट्रेंड लाए थे, अब वो धरना उल्टा बनी गाला पे हो रहा है। इमरान खान साहब को अपने वोटर्स को जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस तो पे हो रही है। वो तो देखें, दुनिया का असूल है ना कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, और जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। अब ये इन्होंने मतलब कि एक ऐसी पौधा लगा दिया है जो यानी कि अनसिविलाइज, क्योंकि वो खुद हैं तो उसके असरात नीचे तक पड़ते हैं। हमारे पे इसलिए नहीं पड़े कि नवाज शरीफ और पूरी उसकी जो हमारी लीडरशिप है, इंतहाई सिविलाइज लोग हैं, कभी गंदा लफ्ज़ भी नहीं कहते। इन्होंने मारो पीटो फलाना करो, तो वो है ना कि आग सयाद के घर तक पहुंची, कितनी शोलों को हवा दी हमने। अब वो आग जो है वो सयाद के घर पे पहुंच गई है और सयाद का आलम यह है कि वो अपने जेल में खड़ा हुआ है एक तरीके से गेट के उस तरफ, और वो बनता बड़ा बहादुर है और वो अपने कारकुनों को फेस नहीं कर सकता। वो डर के मारे दरवाज़ा बंद करके पीछे खड़ा हुआ है ताकि उसे कोई कुछ कहे ना, उसको अपने कारकुनों से डर है, खौफ है। अच्छा सर, लेकिन कुछ और कारकुनों का भी जिक्र करता चलूँ। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए परवरदिगार आलम, उनकी अलालत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी इस बीमारी को भी
شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اخبار میں نے بھی پڑھا کہ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا، تحریک انصاف کا کوئی ایک شاید ورکر بھی پکڑا گیا ہے کلینک میں داخلے کی کوشش کرتے ہوئے. کیوں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب خدا نخواستہ محترمہ کی بیماری کو کسی آڑ کے لیے، کسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی بیماری، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کی بیماری کا، ان کی ڈیتھ کا اعلان کسی خاص وقت پہ کیا جائے گا تاکہ جس طرح زرداری صاحب کو فائدہ ہوا تھا محترمہ کی ناگہانی موت کا، اسی طرح سے میاں صاحب فائدہ اٹھائیں اس ایک چیز کا. دیکھیں یہی فرق ہے نا، پی ایم ایل این کی ایک سوچ ہے اور ایک ان کی سوچ ہے. اچھا یہ سوچ جو ہے نا، یہ صرف سیاسی نہیں ہوتی، یہ سماجی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور یہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے. مثلاً میں آپ کو 2013 میں لے جاتا ہوں، عمران خان کرین سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کا یہ وہ ٹائم ہے جب چند دن رہ گئے تھے الیکشن میں، اور وہ گالی بکتا تھا روزانہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، پوری پارٹی کو. لیکن نواز شریف نے یہ کام، بڑے دل گردے کا کام ہے کہ اپنی کمپین روک دی ایک دن کے لیے، معطل کر. یہ ہمارے ایتھکس ہیں. اچھا، اور جب ہاسپٹل گئے، پہلے شہباز شریف گئے تو ایتھکس دوسری طرف دیکھو، انہوں نے نعرے لگائے شہباز شریف کے خلاف، یعنی کہ اندر ان کا لیڈر پڑا ہوا ہے، اسے کوئی دیکھنے آتا ہے. تو ایسے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف گئے تو واپسی میں ان کی بھی گاڑی توڑنے کی کوشش کی. تو یہ دو سوچیں ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا، یہ جو عمران خان نے سوچ پیدا کی، یہ ماضی میں نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی بننے کے بعد یہ سوچ آئی ہے. لوگوں کو خراب کیا، وہ یعنی کہ ڈیلیور کر نہیں پاتے، چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہار جاتے ہیں، تو پھر وہ کتھارسس اس طرح سے کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، نواز شریف صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. میں تو مطلب کہ میں نے تو نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، نہ کبھی میں نے یہ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یا اب میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تو جو بولتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، یہ آج تک ان کو لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہوا تھا. وہ تو شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں. آپ کے ساتھ شیخ رشید کو تو اللہ ہدایت دے گا اور بندہ تو کوئی دے نہیں سکتا. لیکن امکان ہے اس کا مطلب ہدایت کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہدایت کا امکان ہمیشہ مرتے دم تک ہوتا ہے اگر ہدایت کی خواہش ہو تو. لیکن بعض لوگ اگر ہدایت نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کے لیے جہنم بنا دیتا. سیاسی طور پہ یہ دنیا شیخ رشید کے لیے جہنم بن چکی ہے کہ اتنا طویل کیریئر ہے اور وہ اپنے حلقے کو نکالنا، اس ٹوٹل سیاست ایک حلقے کی ہے. اس کو تو نیشنل لیڈر ہونا چاہیے تھا، بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ مل کر کے حکومت بناؤں گا. ایک آدمی حکومت بنائیں گے نا، جب نومن تیل ہوگا تو راجا ناچے گی نا، ورنہ راجا بغیر 9 چھٹاک تیل پہ تو نہیں ناچے گی. تو بالکل بنائیں، ہم نے کب کہا کہ نہ بنائیں، لیکن حکومت بنانے سے آپ کا قد تو نہیں بڑھتا نا. حکومتیں تو ہم نے بھی بہت دفعہ بنائی ہیں اور بھی لوگوں نے بنائی. کمنگ بیک ٹو دیٹ بیماری، کیوں تحریک انصاف کے لوگوں کو، تحریک انصاف والوں کو ایسا لگتا ہے کہ محترمہ کی بیماری کو خدا نخواستہ ایک شیلٹر کے لیے یوز کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے اپنے مخالفین کو اپنے کارکنوں کے اندر دشمن بنا کے پیش کیا ہے، انہیں انڈین سے بھی بدتر بنا کے پیش کیا ہے. جبکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق گولڈ اسمتھ کی فیملی سے ہے، جو یورپ کے اندر یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. فیملی اتنی بڑی فیملی ہے، جبکہ وہ خود جا کے ایک مسلمان صادق خان کے مقابلے میں اپنے یہودی سالے کی حمایت کرتا ہے میئر کے الیکشن میں. اس کے باوجود وہ دوسروں کو دشمن بناتا ہے. اللہ جانے وہ ایک ایجنڈے پہ حکیم سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا 92 میں، اس سے بھی پہلے بلکہ 90 میں شاید یا 91 میں. تو بات یہ ہے کہ چلیں بھائی، دنیا میں کون سی ایسی سیاست ہوتی ہے کیا جس کی ویسٹرن ڈیموکریسی کی وہ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کو دشمن سمجھتی ہے؟ کیا وہاں پہ فرینڈلی طور پہ سیاست نہیں چلتی دنیا بھر میں؟ وہ چیز آپ اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہر آدمی سے لڑتے ہیں. آپ کی اپنے والد صاحب سے لڑائی تھی، آپ کی اپنے تمام دوستوں سے لڑائی ہے. آپ کا کوئی پکا دوست طویل عرصے رہا ہی نہیں ہے. کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے تو دوست ہے، کوئی بنی گالا کو بنا کے دے رہا ہے تو دوست ہے. مطلب اس طرح کی دوستیاں ہیں. اسی لیے لوگ، لیکن دوستی آپ لوگوں نے بھی تو خوب نبھائی تھی پچھلے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، جب آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کا خوب تانا پیٹ بھر بھر کے ملا کرتا تھا، آپ لوگوں نے بھی تو خوب دوستی نبھائی تھی. بات یہ ہے کہ جہاں تک فرینڈلی اپوزیشن کی بات ہے، ہم نے اپوزیشن کی، ہم نے کبھی اس حکومت کے خلاف دھرنے نہیں دیے، ہم نے ناک ڈاؤن نہیں کیے،
ہم نے سول نافرمانی کی تحریک کی اپیلیں نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا عمران خان کی طرح کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پیسے بھیجنے چھوڑ دے. مطلب یہ اسٹیٹ میں غداری ہے. اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو باری کا انتظار تھا اس لیے آپ نے یہ نہیں کیا. باری کیا چیز ہوتی ہے جی؟ باری کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ٹرمینالوجی ہے. آپ کو لوگ ووٹ دیں گے تو آپ کی باری ہے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو باری نہیں. یہ باری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو لوگ ووٹ دیتے نہیں. جہانگیر ترین کا بیٹا اگر اقبال شاہ سے 40,000 سے ہار جائے تو پھر باری کی بات کس حساب میں کرتے ہیں؟ باری شاری کوئی چیز نہیں ہوتی. پاکستان کے عوام اگر آپ پہ اعتماد کریں گے تو باری جس مل جائے گی, حکومت مل جائے گی. نہیں کریں گے تو روتے رہیں گے باریوں کو. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. پاکستان کی عوام کس پر اعتبار کریں گے. ناظرین, مشاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں لیں گے ایک مختصر سا کمرشل بریک. سب اللہ میاں کے اوپر چھوڑا. ٹھیک ہے, اچھا خدا کے نہیں کرتا نا. آپ نے ابھی اپنی باتوں میں مجھے پوائنٹ دے دیا. آپ نے کہا کہ اچھا چلیں سر, پاکستانی جمہوریت موروثیت کا نام کیوں ہے؟ پاکستانی جمہوریت میں مشاہد اللہ خان یا مشاہد اللہ خان جیسوں ہی کو سب کچھ یا بہت کچھ یا کچھ کیوں نصیب ہوتا ہے؟ مشاہد اللہ خان صاحب کی صاحبزادی کی کیا سیاسی جدوجہد ہے وہ بتا دیجئے کہ جس کے عوض یا جن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ممکنہ طور پر ٹکٹ دیا گیا. یہ میرے سامنے خبر موجود ہے, یا تو اس کی تردید فرما دیجئے. طارق فاطمی صاحب کی اہلیہ نے کیا ایسا توپ چلائی ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ کو بھی دے دیا گیا ٹکٹ. خواجہ آصف کی بیوی, بھانجی, جعفر اقبال کی اہلیہ, صاحبزادی, بھتیجی, مطلب پورا خاندان. مریم نواز کے لیے سوشل میڈیا پر سرگرم اور قسمت کا حال بتانے والی خواتین کی بھی منظوری. اخبار ہے 13 جون کا. ڈیکلیریشن آج بھی کینسل نہیں ہوئی. دیکھیں, آپ کے سوال میں ہم نے بھی پکڑ لی ایک بات. آپ نے ہمیں پکڑا, ہم نے آپ کو پکڑ لیا. آپ کے بھی سوال میں کانٹرڈکشن ہے. آپ نے یہ کہا کہ مشاہد اللہ کو کچھ نہیں ملا اس جمہوریت میں. مشاہد اللہ کی بیٹی اور نہیں, یہ بات میں کہا نا شروع میں, جو آپ نے سٹارٹ میں کہا وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس جمہوریت میں یہ جو موروثیت اس میں مشاہد اللہ کو کچھ نہیں ملتا. ساتھ ہی آپ کہتے ہیں مشاہد اللہ کو مل گیا, اس کی بیٹی کو. تو پھر اب میں آپ کی کون سی بات درست سمجھوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مشاہد اللہ کا والد صاحب جو ہے, یعنی کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اس ملک میں, گو ان کی فیملی بڑی تھی, سب کو میں اس پہ نہیں آنا چاہتا, لیکن یہاں آ کے انہیں کلر کی کرنی پڑی تھی. تو ایک کلرک کا بیٹا ایک وزیر فیڈرل منسٹر بنا نا, اس کا مطلب ہے کہ اسی ملک کی سیاست میں مشاہد اللہ کو بہت کچھ دیا ہے نا. اور دینے والے جو ہیں جن کے وہ خلاف تنقید ہوتی ہے انہوں نے دیا نا. اچھا, اس کی بیٹی اگر پڑھی لکھی بچی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک سافٹ امیج ہے, وہ سمجھتی ہے چیزوں کو, تو اس کو ٹکٹ یا اس کی وجہ سے مل گیا ہوگا. یا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. سر, امریکہ میں سفیر لگایا آپ نے, ان کے لیے بھی یہی اسی قسم کے کلمات ادا کیے کہ جی پڑھا لکھا آدمی ہے, سافٹ امیج ملک کا پیش کرے گا. سر, ایک کرکٹر کو اگر میں پی سی بی کا ہیڈ لگاؤں گا تبھی رزلٹ ملیں گے نا. اگر میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی نابینا کو بٹھا دوں گا تو وہ تو گاڑی ٹھوکے گا نا. اچھا, گویے کے لیے گونگا ہونا بنیادی کوالیفیکیشن تو نہیں ہوتی ہے نا. اب اس کی بنیادی کوالیفیکیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان کی دختر ہونا ہے, کیونکہ اس قوم میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں, اور ایسی پڑھی لکھی خاتون کی وجہ سے آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, جن کا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے. تو سر, ایک پڑھی لکھی خاتون وہ بھی تھی بیچاری جس کو بس اڈے پر قتل کر دیا گیا, اس کی ماں آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. یہ تو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں نا سر. نہیں, وہ دیکھیں اس کو اس سے گڈ وڈ نہ کریں, وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. وہ ایک سماجی انصاف کا معاملہ ہے, اس کا سوال بابا رحمتے سے آپ کریں, ٹھیک ہے, مجھ سے نہ کریں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. دیکھیں, اب آپ کے سوال کا کرکس یہ ہے کہ وہ ایم این اے کیوں نہیں بنی, میری بیٹی کیوں بن گئی, بات یہ ہے نا. تو دیکھیں نا, یہ بات آپس میں شائستگی سے کرنی پڑ رہی ہے نا سر. نہیں, میل نہیں کھاتی نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سیاست ایک فیلڈ ہے, فوج ایک فیلڈ ہے, پولیس, ایف بی آر ایک فیلڈ ہے, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, سول ایویشن ہے, دیگر ادارے ہیں. یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا, ان کے ہی لوگ وہاں پہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں, رشتہ دار یا بھائی بند, اس لیے کہ وہ یعنی کہ ان کا ایک تھوڑا سا رائٹ بھی بن جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. سیاست اور چیز ہے. سیاستدان کی جو اولادیں ہوتی ہیں نا, ساریوں کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے ہیڈ ماسٹروں کے بیٹے فیل بھی ہوتے ہیں,
لیکن جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہے سمیت امریکہ کے. لیکن اس میں ایک بنیادی شرط ہونی چاہیے. بنیادی شرط کیا ہے کہ ان کو کسی سسٹم کے تحت آپ منتخب کر رہے ہیں. مجھے اگر کوئی یہاں کے عوام منتخب کر رہے ہیں یا میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو، تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ سر وہ بات یہ ہے نا کہ ان کو پریزنٹ تو آپ ہی کر رہے ہیں نا. آپ کسی اہرے غیرے کو اگر سامنے لے کر کے آتے تو شاید آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ نے ان کو پیش کیا ہے، آپ وہ فیس ہیں جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کو لوگ جانتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی یعنی ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بنیادی نقطہ میرا یہی تھا. اب یہاں پہ ایک اور چیز آئی ہے سر کہ آپ کے برادر محترم دیار غیر میں پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر ہیں. لندن میں. جی دیار غیر کا ہوں نا سر؟ لندن کا کوئی اچھا، مطلب پھر مشاہد اللہ تو موروثیت اب بھی نہیں ہے، یہ آپ اسٹل مینٹین کرتے ہیں کہ مشاہد اللہ کی دختر میں چونکہ ٹیلنٹ ہے اس لیے ان کو؟ نہیں، میں ثابت کروں گا. اچھا، بات یہ ہے، پہلی بات مجھے یہ بات بتائیے کہ میرے بھائی کو یا میرے بچوں کو اس ملک میں نوکری کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ درست ہے نا؟ بالکل پورا. تو یہ نوکری ہی کر رہا ہے نا وہاں پہ، وہ کوئی مطلب کہ بغیر وجہ کے تو نہیں ہے نا ادھر پہ. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ میٹرک کر کے نوکریاں کرتے تھے اس وقت ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا تھا اس نے. جس وقت ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. میرے سارے بھائیوں نے اسی طرح کی تعلیم والی، اس کو چھوڑ دیں. میں سب سے زیادہ ان پڑھ آدمی ہوں اپنے خاندان میں. BLLB میں نے بھی کر لیا تھا اس وقت. اب ذرا اندازہ لگائیں کتنی پرانی بات ہے. تو میں آپ کا جو اصل سوال ہے وہ آپ نہیں کر رہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب میرے بھائی ایک اسٹیل مل میں تھے، 3-4 ہم PIA میں تھے. ظاہر ہے اس لیے تھے کہ وہاں تھوڑی سی اس زمانے میں ویسے سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے جتنے بھائی ہیں نا بھائی، یہ جب بھرتی ہوئے تو میں نواز شریف کو نہیں جانتا تھا. پہلی تو بات یہ بار بار بات ہوتی ہے زیادتی کرتے ہیں کہ جیسے نواز شریف نے کرا دیا. ایک بھی بھائی، یہ آخری ہے، سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا لندن میں، باقی سارے ریٹائر ہو چکے. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جی یہ سارے جو ہے PIA میں، کوئی PIA میں نہیں، یہ آخری ہے. یہ بھی 2 سال رہ گئے ہوں گے اس کے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 2 سے کم ہی ہوں گے، 2-2.5 سال. باقی سارے کب کے ریٹائر ہیں. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم جانتے نہیں تھے، تب سے یہ PIA میں ہے. پھر اب سوال یہ کہ یہ لندن میں کیوں ہے؟ بھائی لندن میں تو اس سے پہلے جو تھا اس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کرتے. میں اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہوں کہ دیکھیں PIA میں ایک سسٹم ہے، بورڈ ہوتا ہے. ہر آدمی لندن میں چلا ہی نہیں سکتا لندن کو یا واشنگٹن DC کو. یہ میرا بھائی مشرف کے دور میں بھی اس کو پوسٹنگ ملی ہے، بے نظیر کے دور میں بھی ملی ہے، نواز شریف کے بھی دور میں ملی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ گاٹ دا پوائنٹ سر. اس کا مطلب ہے کہ یہ موروثیت نہیں ہے. یہ بات تو طے ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے سے واپس آؤں گا تو کچھ اور سوالات ہیں، کچھ اور ہیں جن کا احاطہ کرے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، وقت کم ہے. مشاہد اللہ صاحب، سر یہ بتائیے گا، PIA کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آپ نے بہت ساری چیزیں کلیریفائی بھی کی. یہ مجھے بتائیے PIA میں جو لوٹ سیل لگائی تھی آپ کی گورنمنٹ نے، جس میں ایک برانڈ ہلٹن نام کا جرمن نژاد گوری چمڑی والا بھی آیا تھا، اور چونکہ گوری چمڑی والا تھا تو وہ جاتے ہوئے جہاز کو بھی لپیٹ کے جیب میں ڈال کر کے لے گیا. پھر وہاں پہ اس کا تیا پاچا جو ہو رہا ہے. یہاں آدمی کسی کو 50 روپے کا نوٹ نہیں دیتا بلا وجہ میں، اپنی سائیکل پرانی لے جانے نہیں دیتا. اتنی عیاشی عوام کے پیسوں سے، اور پھر اسی جمہور کو منہ دینے جا رہے ہیں الیکشن میں. کیسے؟ وہ جہاز کا کیا ہوا؟ وہ جرمن نژاد CEO کا کیا ہوا؟ میں وہ بھی بات کرتا ہوں 1-2 جملے میں. ذرا وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس لیے کہ بہت بات ہوتی ہے، میں اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی جو تھے نا، ہم سارے تقریباً ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں PIA میں آئے تھے. اس وقت نواز شریف سیاست میں ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود آئے تھے. وہ آئے ایئر مارشل نور خان کی وجہ سے تھے. کیوں؟ کہ وہ سفارش کسی کی سنتا نہیں تھا. میرے بارے میں یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ایک وزیر نے یوں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ ہم اسے PIA میں نہیں آنے دیں گے. میں آ گیا. لیکن اب جو پروپیگنڈا، وہ میں نے فواد کو بھی ایک دن سنا ہے PTI والا، مجھے کہہ رہا ہے یہ لوڈر تھا. حالانکہ میں کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اگر تھا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوڈر کوئی بری چیز ہوتی ہے؟
میں عمران خان کے باپ کی طرح ڈسمس تو نہیں ہوا تھا رشوت لیتے ہوئے. میں نے LLB اس وقت کی تھی, یہ فواد جب پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ باتیں ہیں, اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ فلاں نوکری کیوں کر رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے جو جرمن, دیکھیں پہلی PIA کی بات تو یہ ہے کہ 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی تو ذرا یاد کیجئے گا اس وقت کتنے جہاز تھے PIA میں. 18 ٹوٹل تھے, جس میں 2 نان فنکشنل تھے, 16 تھے. اور روزانہ ایئر لائن کی بہت ساری فلائٹیں اس وجہ سے کہ جہاز اویلیبل نہیں ہیں کینسل ہو جاتی تھیں. آج پتہ ہے کتنے جہاز ہیں؟ 36. یہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مطلب بارش ہو جائے نا اس کی بات ضرور ہوگی, لیکن یہ 36 ہو گئے بھائی. یہ کسی بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی 36 میں سے ایک ٹپ کے طور پہ دے دیا جاتے ہیں CEO. نہیں, میں وہ بات کرتا ہوں نا, وہ بات کرتا ہوں. وہ جو جہاز گیا تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہے, اس کی انویسٹیگیشن FIA بھی کر رہی ہے, لیکن وہ جہاز جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. جہاز وہ جہاز کو فلائنگ نہیں کر رہا تھا, وہ اس قابل نہیں تھا جہاز. اور اس طرح کے جہاز کوڑیوں کے بھاؤ جاتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. کوڑی تو مل جاتی نا پاکستان, کوڑی بھی نہیں ملی اس کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی FIA اور نیب کو تحقیقات کر کے جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. نیب کو تو آپ لوگوں نے الجھایا ہے, کہاں نیب کو فرصت ہمارے سے نہیں ہے نا, ورنہ وہ جا سکتا تھا. اچھا, ایک اور چیز اسی پہ تناؤ ہوا تھا. چودھری نثار کہتے ہیں کہ مجھے فواد حسن فواد کا لکھت میں پیغام آیا تھا کہ اس کا نام برینڈلٹن کا ECL سے نکالو تاکہ ہم اسے باہر بھیجیں. فواد حسن فواد اور نون لیگ کے ترجمان اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی, جب وفاقی وزیر داخلہ تھے چودھری نثار, ہم نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں فرمائی. ایک تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے پھر میاں صاحب کے خلاف, میاں صاحبان کے خلاف جو چودھری صاحب نے اس وقت پہ کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اپنی علالت سے کی جنگ لڑ رہی ہیں, میاں نواز شریف دوہری پریشانی میں ہیں, کیسے کوپ کریں گے ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کس نے جانے دیا کس نے نہیں جانے دیا. ہمارا ملک کا نظام جتنا مضبوط ہے وہ آپ کو پتہ ہے. وہ ریمنڈ ڈیوس تھا نا, اس کو کس نے جانے دیا تھا؟ اس نے کتاب میں لکھ دیا نا بعد میں. ہاں ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو میں وزیر داخلہ بھی تھا, بہت کچھ تھا. ابھی بھی اللہ جانے کس نے, کیونکہ جب وہ دونوں نثار اور فواد حسن فواد تردید کر رہے ہیں تو پھر بھی کسی نے جانے تو دیا ہے نا. پرویز مشرف کو کس نے جانے دیا؟ تو اس نے باہر جا کے خود ہی بتایا نا بھائی. تو بھائی اس کو چھوڑیں, جانے دیا یا نہیں دیا اس کو پکڑ لیں. اب پکڑ لیں, چلے اب ہم نہیں ہیں نا, نہ فواد ہے نہ نثار ہے, پکڑ لیں بھائی. پکڑ سکتے ہیں نا, لا سکتے ہیں نا, مطلب کہ انٹرپول کے ذریعے کچھ کرنے ورنہ ہے نہیں ہے. آپ نے الزامات لگانے, لیکن بات یہ ہے ہم نے اس ملک کو اس 5 سال میں اس کے باوجود کہ ہماری حکومت چلنے نہیں دی گئی, ٹانگیں کھینچی گئی, 8 مہینے بعد دھرنے شروع ہو گئے, ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اور اسی لیے اب ہمارا نعرہ جو ہے ووٹ کو عزت دو ہے, اس لیے کہ ہمیں منشور پہ پیش کریں گے. ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ یہی ایک واحد پارٹی ہے کہ جو ڈیلیور جس نے کیا اور کر سکتی ہے. اب چونکہ جمہوری اداروں کو بے توقیر کیا گیا ہے پچھلے پورے ہمارے ٹرن اوور میں. سر آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, بات ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی فلسفیکل لگتی ہے جب آپ ووٹر کو عزت نہیں دے رہے, ایک بات. دوسری بات, جب آپ اپنے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے برے وقت میں, چودھری نثار جیسے, میں دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا, جب ان کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی, میاں صاحبان نے ان کو, بلکہ میاں صاحب نے ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا, تو پھر ووٹ کو کون عزت دے گا, کیسے دے گا؟ بات یہ تو باتیں ہیں نا, مطلب کہ جواب الجواب ہے یہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ووٹر کو عزت دینا ہے. مطلب کیا ہم نے پچھلے 5 سال یہ جو پورٹ قاسم پہ بجلی کے کارخانے لگے, یا دہشت گردی یہاں سے ہم نے ختم کی, یا کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی, یا ملتان سکھر بنائی, سکھر حیدرآباد بن رہی ہے, یہ ووٹر کو عزت نہیں دی؟ ہم نے میٹروز بنائی, گرین لائن بنائی, یہی تو ووٹر کو عزت دینے کی بات ہے. لیکن ووٹ کو عزت نہ دینے کا مطلب ہے کہ جمہوری نظام کو عزت نہیں دی جا رہی, اس کے بغیر جو ہے ووٹر کو بھی نہیں ملے گی عزت, کسی کو نہیں ملے. باتیں ساری آپ کی سر تسلیم خان. بس یہ کراچی حیدرآباد والی بات کر کے تھوڑا سا دل جلا دیا آپ نے, اس کی تصحیح کر کے نکل جاتا ہوں, ایکسٹرا دوں گا. سپر ہائی وے کو چوڑا کرنے کا نام موٹر وے نہیں ہے سر, اس کو تھوڑا سپر ہائی وے کو چوڑا نہیں کیا, اس کو باقاعدہ موٹر وے بنایا گیا ہے. جو دیکھیں یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انٹرنیشنل,
یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جی سپر ہائی وے کو چوڑا کر دیا موٹر وے ہو گئی. موٹر وے کو بھی انٹرنیشنل اتھارٹی مانیٹر کرتی ہے. آپ ایسے نہیں بنا سکتے, چکر کسی کو نہیں دے سکتے. یہ بات مشاہد اللہ خان صاحب کی اپنی گرفت میں اپنے پلو سے باندھتے ہوئے کہ انٹرنیشنل اتھارٹیز بہت سارے کاموں کو مانیٹر کرتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ میڈیا میں ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو, جن کی کوئی مانیٹرنگ میرا نہیں خیال ہے کسی جگہ ہوتی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے معاملات پر اور ہم پر اپنا رحم فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.